चाहे गा बच्चों होश के दाखिल लो। अब महंगाई हो गई है, खाना छोड़ दो। आपको याद दिखाए मुझे हैं? कोई नहीं है। आप सब चाहते हैं महंगाई बेशक जितनी मर्जी है हमारे बच्चे रोटी खाएं। क्या कोई ऐसा शख्स है जो आपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना चाहता है? आप सब तो बड़े तनाव हैं, बल्कि ये संसार शख्स के अंदर पाया जाता है। निकालें मेरे साथ खुदा का कलाम और पैदाइश की किताब निकालें और उसका 41वां बाब 42वां बाब उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत तिलावत करेंगे। और लिखा है, और याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है, तब उसने अपने बेटों से कहा, तुम क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो? देखो मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला है, तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए अनाज मूल ले आओ, ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हों। ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हों। और सो यूसुफ के 10 भाई गल्ला मूल लेने के लिए मिस्र में आए। मिस्र में आए। गौर करें इस बात पर। हालात बेकाबू हो चुके थे और उस वक्त दुनिया के अंदर कहत बढ़ चुका था। आज भी आप देखें तो कहत के आसार हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं सोचता हूं कि जिस कदर महंगाई बढ़ रही है क्या बनेगा। लेकिन फिर भी हालात कैसे हों, कोई शख्स दुनिया का ऐसा नहीं जो भूखा सोए। कोई ऐसा नहीं जो चाहेगा मेरे बच्चे खाना छोड़ दें, बल्कि माँ बाप का फर्ज होता है हालात जैसे भी हों, माहौल जैसा भी हो, वो अपने बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। और उनकी क्या ये सुपरविजन है, वो क्या वो समझते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की क्या करें, परवरिश करें। और यही बात बाप याकूब के अंदर नजर आती है। और बाप याकूब अपने बच्चों की फिक्र कर रहा है। हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कहत पड़ा हुआ था। और इस कहत का जिक्र जो था खुदा ने पहले कर दिया था। और इस कहत का जिक्र खुदा ने मिस्र के बादशाह फिरौन से किया था। और फिरौन को खुदा ने पहले बताया ख्वाब के जरिए से, और बताया गया कि वो कहता है कि मैं सोया हुआ था, ख्वाब में क्या देखता हूँ कि दरिया में से 7 गायें निकलती हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं, दूध देने वाली हैं, और आकर वो किनारे पर चढ़ना शुरू कर देती हैं। इसके बाद माड़ी माड़ी कमज़ोर दुबली पतली गायें आती हैं और वो भी किनारे पर आकर चढ़ना शुरू कर देती हैं। और थोड़ी ही देर के बाद क्या देखता है, वो जो कमज़ोर गायें थीं उन्होंने अच्छी गायों को खा लिया और फिर कमज़ोर की कमज़ोर रह गई। इसके बाद क्या देखता है कि खेत में एक जाता है और फिर ख्वाब में देखता है खेत में गंदम के 7 सिट्टे निकलते हैं, बड़े खूबसूरत हैं, दानों से भरे हुए हैं, और वो देखकर बड़ा खुश हो रहा है। इसके बाद माड़े माड़े काले काले जो सिट्टे होते हैं वो निकलते हैं और वो अच्छे सिट्टों को खा जाते हैं। और फिर उसी तरह की बड़ा बेचैन हुआ, बेताब हुआ और बड़ा परेशान होकर सुबह बैठा हुआ था। उसने फातगिनों को, नजूमियों को बुलाया और उनसे कहा इस ख्वाब की ताबीर करो, मैं बड़ा परेशान हूँ। अगर अच्छी गाय माड़ी को खा जाती तो परेशान ना होता। परेशान क्यों था? माड़ी गाय ने अच्छी को खा लिया।
اب کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ کوئی فالگیر یا نجومی یا جادوگر یا دانشمند جو تھا اس خواب کی تعبیر نہ کر سکا. تو کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے اچانک. اس کے بعد ایک مے کا پیالہ ہوتا ہے, وہ آ کر بادشاہ کو پیش کرتا ہے فرعون کو. یہ 41 باب ہے, آپ پڑھ لینا پورا بعد میں. اور کیا ہوتا ہے جب وہ مے کا پیالہ پیش کرتا ہے, اس کا نام ساقی بتایا گیا ہے, تو اس کے چہرے کو بادشاہ کے دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ کیا بات ہے, آج بڑے پریشان ہیں. اس نے اپنی خواب بتائی. اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہا میں تو خوابوں کی تعبیر کرنے والوں کو, نجومیوں کو, فالگیروں کو, جادوگروں کو بلا کر میں نے پوچھا ہے اور مجھے کوئی بیان نہیں کر سکا. مجھے نے کہا میں بتاتا ہوں, آپ کی حکومت کے اندر ایک آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر کر سکتا ہے. نے کہا جلدی بتاؤ. اس نے کہا اس وقت وہ جیل کے اندر ہے, اس کا نام یوسف ہے. نے کہا تجھے کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا آج سے 2 سال پہلے میں بھی جیل کے اندر تھا, مجھے خواب آئی, ایک نارپس کو خواب آئی, اور ہم دونوں کی تعبیر اس نے کی, اور جو کچھ اس نے بتایا وہی کچھ ہوا. اور بتایا گیا ہے, اس نے کہا اچھا واقعی؟ نے کہا ہاں حقیقت ہے. اس نے جلدی سے جیل سے یوسف کو منگوایا, اس کی حجامت منائی, اچھے کپڑے پہنائے, اور اپنے ساتھ اس نے تخت پہ بٹھایا, اور اس سے کہا, کلام میں لکھا ہے 15 آیت میں, اور اس نے یوسف سے کہا میں نے سنا ہے کہ تو خوابوں کی تعبیر کرتا ہے. اس نے کہا میرا خدا جو آسمان پر ہے وہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا اور دے سکتا ہے. خیر جب اس نے خواب سنی تو اس نے کہا خدا کے کلام میں 25 آیت میں, تب یوسف نے فرعون سے کہا فرعون کا خواب ایک ہی ہے, اور جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے فرعون پر اس نے ظاہر کیا ہے. خدا ایک کام کرنے والا ہے اور اس نے فرعون پر پہلے ظاہر کر دیا ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا دنیا کے اندر ایک قحط آنے والا ہے, 7 اچھی گائیں اور 7 اچھے سٹے, یہ 7 سال ہیں. ماڑی گائیں اور ماڑے سٹے, یہ بھی 7 سال ہیں. اور اس نے کہا خدا نے تو یہ 2 دفعہ خواب دکھایا ہے, اور کلام میں لکھا ہے 32ویں آیت میں فرعون نے کہا یہ جو خواب تو نے 2 دفعہ دیکھا, اس کا سبب یہ ہے, یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا. خدا اسے, یہ ٹلنے والی نہیں ہے. میرے عزیزو, کئی دفعہ انسان خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے, کئی دفعہ انسان خدا کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا, کئی دفعہ وہ اگنور کر دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے ایسے ہی ہے. لیکن خدا کا کلام سکھاتا ہے آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کا کلام کبھی نہیں ٹل سکتا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھا کریں, جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو یہ خدا کا کلام ہے, یہ کسی انسان کے منہ کی باتیں نہیں ہیں. تو اسے نظر انداز کرنا موت کو دعوت دینا ہے, اسے نظر انداز کرنا خدا سے بغاوت کرنا ہے, اسے نظر انداز کرنا ابلیس کا ساتھ دینا ہے. اس لیے جب آپ خدا کے کلام کو سنا کریں تو فوراً اس پر عمل کریں. اور میں حیران ہوں, یہ بادشاہ فرعون جادوگر, یہ بادشاہ بت پرست تھا, لیکن جو ہی اس نے خدا کی باتوں کو سنا اور قبول کیا, کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے, سننا مسیح کے کلام سے. ہاللیلویا, ڈر گیا. ہاللیلویا, خدا کے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں, گھبراتے نہیں ہیں. جی اب کیا ہوا؟ خدا کا کلام سکھاتا ہے. فرعون نے پوچھا اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کو ایک دنا شخص کی ضرورت ہے.
اور خدا کے کلام میں بڑی صفائی سے لکھا ہے کہ آپ ایک تلاش اس کو لیں اور اس ملک کا کنٹرول اس کو دے دیں اور اس سے یہ کہیں کہ 7 سال جو ہے دنیا کے اندر بڑی فصل ہوگی، اس کے اگلے 7 سال قحط پڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر غلہ نہیں ملے گا۔ اور آپ یہ 7 سال جو ہیں اناج کو جمع کر لیں۔ دھیان سے سنیں، مجھے کچھ نظر لوگ آ رہے ہیں جو نہیں سن رہے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گا۔ اس نے کہا 7 سال تک دنیا میں بڑی فصل ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط پڑ جائے گا اور لوگ بھوکے مریں گے۔ اور جب اس نے یہ باتیں سنی وہ ایمان لایا تو 38 آیت میں لکھا ہے، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، وہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانش مند اور عقل مند کوئی نہیں ہے۔ خدا نے تجھ پر اس بید کو کھول دیا ہے، تیرے جیسا دنیا میں کوئی بھی عقل مند نہیں ہے، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری رعایا اب تیرے حکم پر چلے گی۔ اس نے فوراً اپنا لباس اسے پہنایا، اپنا تاج اسے پہنایا، اپنی انگوٹھی اسے پہنائی اور اپنے رتھ پہ بٹھایا اور منادی کرائی کہ اب سے اس ملک کا حاکم یوسف ہے اور میری رعایا اس کے حکم پر چلے گی۔ بلکہ فرعون نے یوسف سے کہا، میں تو فرعون ہوں 44 آیت میں، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی شخص بھی اس ملک کے اندر ہاتھ پاؤں بھی نہیں لائے گا۔ اگر تو کہہ دے گا ہاتھ ادھر رکھنا ہے، ہاتھ ادھر رکھنا ہے، پاؤں ادھر رکھنا ہے، تو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ مکمل کنٹرول ہے تیرا۔ میں تجھے قرار دے دیتا اس ملک کی، میں صرف فرعون ہوں، پر کیا ملک کا کنٹرول میں نے تجھے دے دی۔ میرے اسی وقت فوراً جو یوسف تھا اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے پورے ملک مصر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر اور ہر شہر کے چاروں طرف اس نے بڑے بڑے گودام بنائے اور ان کے اندر اس نے اناج جمع شروع کر دیا۔ ہر شہر اور ہر گاؤں کے چاروں طرف بڑے بڑے گودام بنائے اور ان کی چاروں طرف لکھا ہے وہ شہر کی جو خوراک تھی اسی گاؤں میں، اسی شہر میں رکھتا گیا تاکہ کسی کو دور جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو کیا ہوا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ 48 آیت ہے پڑھ لینا، وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا اور ہر شہر کے چاروں طرف کی خورش اسی شہر میں رکھتا گیا۔ اور 49 آیت دھیان سے سن لیں، اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ یوسف نے غلہ کتنا جمع کیا؟ سمندر کی ریت کی مانند، اور لکھا ہے اس نے حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ کیوں کیا؟ وہ جانتا تھا کہ خدا سچا خدا ہے، وہ جانتا تھا خدا کا کلام سچا ہے، وہ جانتا تھا خدا جو کچھ کہتا ہے وہ کبھی نہیں ٹلتا، وہ کبھی نہیں ٹلتا۔ تو میرے عزیزو، اس لیے یوسف نے اور فرعون نے خدا کی بات کا یقین کیا۔ تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے اس بات پر عمل کر کے 7 سال تک غلہ جمع کیا، اور بتایا گیا ہے جب قحط پڑا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت باپ یعقوب کو پتہ چل گیا کہ مصر میں غلہ ہے، مصر میں، اور اس نے غلہ لینے کے لیے اپنے 10 بیٹوں کو کہاں بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ مصر میں، کنعان سے مصر میں۔ کیوں بھیجا؟ وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں
آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے روحانی طور پر بھوکا رہیں؟ چلو میں اس بات کو پھر چھیڑوں گا، دھیان سے سنتے۔ اب کیا ہوا؟ 42 باب کی آخری 2 آیات پڑھیں تو لکھا ہے، تمام روز زمین پر کال تھا اور یوسف اناج کے گلوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا، اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔ دھیان سے سن لیں۔ ہاں جی، یہی لکھا ہے، ساری زمین پر کال تھا اور ساری دنیا کے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر جانے لگے، کیونکہ کوئی شخص نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں۔ وہ اتنا سفر کرتے تھے، شاید اس زمانہ میں ایسا ماحول بھی نہیں تھا، ایروپلین نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، زیادہ تر لوگ گدھوں پہ جاتے تھے، اور باپ کے بیٹے بھی گدھوں پر گئے تھے۔ پھر بھی لوگ لمبا سفر کر کے اپنے بچوں کے لیے خوراک لاتے تاکہ ان کے بچے زندہ رہیں۔ آپ غور سے سنیں، لیکن میرے اور آپ کے مسیح نے کہا ہے، آدمی روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو اپنے بچوں کی روحانی فکر کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو دن اور رات سوچتے ہیں کہ میری یہ بیٹی، یہ میرا بیٹا، میرا خاوند، میری بیوی روحانی طور پر بھوکا نہ رہ جائے؟ کیا آپ دیکھیں، جسمانی مردے سے زیادہ روحانی مردہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ روحانی طور پر مر جانا یہ تو خدا سے تعلق کٹ جانا ہے۔ جو جسم میں مریں گے انہیں تو یسوع مسیح آئے گا، وہ کیا؟ وہ تو زندہ ہو جائیں گے، لیکن جو روحانی مردے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے۔ پھر اس لیے دھیان سے سنا کریں، ہم اکثر خدا سے دور رہتے ہیں، اکثر لوگ اپنے گھر کے اندر سختی نہیں کرتے، اکثر لوگ روحانی اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے۔ آپ غور کر لیں، آپ والے نوٹ کرتے جائیں، جب پیدائش کی کتاب 12 باب میں قحط بڑھا تو ابراہیم جو تھا وہ اپنے خاندان کو لے کر مصر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے خاندان کا ذریعہ یہی ہے کہ یہاں کال ہے، میں لے کر مصر چلا جاؤں۔ یہ پیدائش 12 باب کی پہلی آیت ہے۔ پیدائش 26 باب کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، 10ویں آیت تھی پہلے، وہاں لکھا ہے، زاق کے زمانہ میں جب کال پڑا وہ اپنے خاندان کو لے کر فلسطینیوں کے ملک میں چلا گیا۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ باپ یعقوب جو ہے وہ اپنے خاندان کو بھی آخر لے کر مصر چلا جاتا ہے۔ جب روت کی کتاب دیکھتے ہیں اس کے پہلے باب میں تو پتہ چلتا ہے ایک دفعہ بیت لحم میں قحط پڑتا ہے، اور بیت لحم میں سے نومی، ایلی ملک، میلون اور کلیون، یہ 4 لوگ نقل مکانی کر کے مواب کے ملک میں چلے گئے، اور وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، اپنے خاندان کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ اور میرے عزیزو، کتنی فکر ہے لوگوں کو اپنے خاندان کی۔ اور دوسرے سیموئیل میں داؤد کے ایام میں بھی لکھا 3 سال کال پڑا۔ سلاطین کی کتاب میں 17ویں باب میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے ایلیا کے زمانے میں قحط پڑا، اور خدا ایلیا کو تو کووں کے ہاتھ خوراک دیتا رہا، پھر اسے کہاں لے گیا؟ سارپت کی بیوہ کے گھر میں، وہاں خورش مہیا کرتا رہا۔ یہ قحط ہمیشہ آتے رہتے ہیں، لیکن آپ غور کریں، دوسرے سر کریں، 6 باب میں دیکھیں سامریا میں جو قحط پڑا یہ بڑا خطرناک تھا۔
اس وقت شام کے بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ معاصرہ کیا ہوا تھا اور سامریہ کا، اور بتایا گیا ہے اب شہر کے اندر سے خوراک ختم ہو گئی، لوگوں نے ناپاک چیزیں کھانی شروع کر دی، لوگوں نے گدھے کھانے شروع کر دیے، اور گدھے کا سر بھی بتایا 80 روپوں کا ملتا تھا، اور جب ناپاک چیزیں بھی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا دوسرا سلاطین نکالنے اور دیکھنے، لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ خدا کے کلام میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ 28 آیت پڑھوں گا، 6 باب کی اور 29 آیت، اور لکھا ہے کہ بادشاہ نے اس عورت سے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس عورت نے مجھ سے کہا اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن سے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے اسے ہم کل کھائیں گے۔ سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا۔ کیا ہوا؟ کھایا، کھا لیا، اور دوسرے دن میں نے کہا اپنا بیٹا تھا تاکہ اسے بھی کھائیں، اس لیے چھپا لیا، میرا مقدمہ آپ کے پاس۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب کیا ہے، ایک بڑا خاص کام ہونے والا ہے۔ آپ مہنگائی تو دیکھتے ہیں کس قدر بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ آموس نبی کا صفحہ نکالیں، اور وہاں بڑی صفائی سے 8ویں باب کی 11ویں 12ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس نہ روٹی کا قحط، بلکہ خدا کا کلام سننے کا۔ اب جو قحط آنے والا ہے وہ روحانی قحط آنے والا ہے۔ دھیان سے سن لیں، ہم نے سستی کی ہوئی ہے، ہم نیند کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہم روح کی غذا نہیں لیتے، اس لیے آج چکنے ہو جائیں۔ لکھا ہے دیکھو کون فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس کا نہ روٹی کا قحط، بلکہ خدا کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے دوسرے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے، اور خدا کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ آج دیکھیں چرچ کے 7 چرچ ہیں، آج آپ کے گھروں میں خدا کے خادم وزٹ کرتے ہیں، آج آپ کے گھروں میں خدا کا کلام موجود ہے، لیکن چرچ جانا اتنا ضروری ہے، کئی باتیں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بکس آپ کو کتابیں بازار سے مل جاتی ہیں، پھر بھی بچوں کو اسکول بھیجنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، بکس آپ کو مل جاتی ہیں بازار سے، لیکن پھر بھی تعلیم کے لیے آپ کو اسکول بھیجنا پڑتا ہے۔ بائبلیں آپ کے گھر میں ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے خدا نے یہ آپ کے لیے روحانی اجتماع یا خدا کے گھر بنائے ہوئے ہیں، تاکہ آپ یہاں آئیں اور اس بات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ تو خدا کا کلام سکھاتا ہے وہ دن آنے والے ہیں۔ مجھے یاد ہے اس وقت 2.25 روپے کا لیٹر پیٹرول ملتا تھا، یا میں نے موٹر سائیکل لیا 110 بستا تھا اس وقت۔ اب دیکھیں اب کتنا ہے، 282 روپے کا۔ کیا میں سوچ سکتا تھا اتنا مہنگا ہو جائے گا؟ نہیں، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ آج سے شاید 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے 10 کلو کا توڑا جو تھا وہ شاید 580 روپے کا ملتا تھا، اب کتنا ہے؟ 1200 کا، 10 کلو کا 1200 کا۔ ایک دم آپ سوچتے ہیں ایسا ہوگا؟ کئی دفعہ ہمیں خدا کی باتوں کا یقین نہیں ہوتا، لیکن ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ سننا مسیح ہے، اور یہ خدا نے بات کہی ہے۔ خدا فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں
اور اچانک خدا کا کلام سکھاتا ہے سب کچھ بدل سکتا ہے، سب کچھ ہے، اس لیے ہمیں یقین کرنا ہے۔ اور لکھا ہے لوگ ایک سمندر سے بحر اوقیانوس سے بحر ہند تک اور شمال سے مشرق اور کیا بھائی وہ مشرق سے مغرب بھٹکتے پھریں گے۔ دنیا کے اندر سونا چاندی ہوگا، روپیہ پیسہ ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، لیکن خدا کا کلام سنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کرنا چاہیے؟ سست رہنا چاہیے۔ میں نے پہلے پوچھا آپ میں سے کتنے ہیں جو بچوں کو بھوکا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے مر رہے ہوں اور آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ کیا روحانی طور پر ہم چاہتے ہیں؟ کئی گھروں میں باری بنی ہوئی ہے، آج تو لگا جا، کل میں لگی جاؤں گی، کل بعد میں جاتی ہوں، کل تم لگا جا۔ اور کیا غور سے سنیں، کبھی کسی نے کہا ہے آج روٹی میں کھا لیتی ہوں کل تو کھا لینا؟ بندہ آ جائے کام سے تو آپ کہیں ہاں جی سناؤ کی حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو؟ ہاں جی خوش، چلو اے چار بھی بچھیے سو جاؤ، میں روٹی کھانی ہے، آپ کے میں کھا رہی ہے تو چپ کر کے لمحہ بیٹھ جاؤ۔ ہاں جی ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے حصے کی روٹی کھاتے ہیں، اپنے حصے کا پانی پیتے ہیں، اپنے لیے کپڑے پہنتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے آپ خود اپنے لیے سانس لیتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے لیے سانس لیتے ہیں، اپنے لیے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے لیے روٹی کھاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے لیے روح کی غذا لینی ہے، ہمیں سب کی فکر کرنی ہے۔ آپ جن کو عزیز رکھتے ہیں ان سب کو خدا کے پاس لایا کریں۔ جسم کی خوراک سے زیادہ روح کی غذا ضروری ہے۔ میں کہہ رہا تھا آپ میں سے کتنے ہیں کیا وہ خود روحانی مردہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں میرے بچے بھی ہیں؟ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن سوچتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے اسکولوں میں جائیں، اچھے شہری بنیں اور ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آسمان کی بادشاہی میں نہ جائیں؟ جب آپ کا گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یہ باتیں تو بہت ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں ہم کتنی اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ بیمار ہو جاتا ہے کا ادھار لے پیسے، ہم کہیں کس طرح سے بھی لیں، ہم قرض لیں، بچوں کا علاج کراتے ہیں، کھانا پینا جو ہے ان کی فکر کرتے ہیں۔ کیوں روح کی فکر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہم چاہتے کہ ہم سارا خاندان کیا کریں؟ اس کی بادشاہی میں جائیں۔ اگر چاہتے ہیں تو پھر ہم سارے خاندان کو روح کی غذا کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے مسیح نے کہا ہے کہ کیا آدمی روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم روحانی طور پر زندہ رہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کئی موقعوں پر فرمایا کہ تو زندہ تو کہلاتا ہے، پر ہم خود دیکھیں گے ہماری حالت کیا ہے۔ اپنی حالت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو میرے لیے دعا عہد کریں کہ خداوند میں خود بھی آؤں گا، اپنے بچوں کو بھی لاؤں گا۔ بیوی یاد کرے کہ میں خود بھی آؤں گی، اپنے خاوند کو بھی لاؤں گی، اپنے بچوں کو بھی لاؤں گی۔ اور مرد حضرات بھی عہد کریں کہ میں اپنی بیوی کو بچوں کو لاؤں گا، میں اپنے بہنوں کو بھائیوں کو لاؤں گا، تاکہ ہم سب اس کے پاس آئیں، ہم روح کی غذا لیں، اور یہ نہ کہ جسم کو تو پالتے نہیں اور روح مردہ رہے۔ ہمیں روحانی طور پر زندہ رہنا ہے، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے۔ خدا نے کہا ہے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک آپ بھٹکتے پھریں گے اور خدا کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ اب موقع ہے، حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت۔ جب مل سکتا ہے، جب غذا تھی تو کس نے جمع کی؟ یوسف نے۔ اور کتنی جمع کی؟ اتنی جمع کی جتنی سمندر کی ریت ہوتی ہے۔ اپنے دلوں کو وسیع کریں،
दुआ से दुआ करें और कहें कि खुदा मेरे गंदे दिल को साफ कर, मैं इसके अंदर तेरे कलाम के स्टोर को जमा कर लूँ, इनको वसी करें और इतना आपके अंदर खुदा का कलाम जमा हो कि आप क्या उससे खुद ही जिंदा रहें, अपने खानदान को बांटें, बल्कि पूरी दुनिया को बांटने वाले हों। आप खुदा के एलची हैं। आप देखें यूसुफ ने पूरी दुनिया के लिए फिक्र की, पूरी दुनिया को खाना दिया। आप वो लोग हैं जो सिर्फ गाते हैं, अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है। अगर आपका है तो फिर आपने रोज बरोज खुदा के कलाम को सुनना है, दिलों में जमा करना है। जितना हो सकता है आप रोज रोज को जमा करें ताकि आप जिंदा रहें और अपने खानदान को और दुनिया को बांटें, ताकि दुनिया इसके सबब से जिंदा रहे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आंखें बंद करें।